बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, 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 बकरा ईद की रौनकें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तक़दीर में खुदाया तार के मदीना, तक़दीर में खुदाया हम सब के भी मदीना, लिख दे फ़क़त मदीना सरकार का मदीना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं जिस प्रोग्राम का नाम है, जी हाँ, प्रोग्राम का नाम है बकरा ईद की रौनकें। अच्छा, आप कुर्बानी तो कर रहे हैं, लेकिन किसी बच्चे को मालूम है कि कुर्बानी करने की फजीलत क्या है? सब बच्चे लगे हुए हैं ऊँटों में, इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन फजीलत मालूम है भाई कि फजीलत क्या है कुर्बानी के जानवर को कुर्बान करने की? अगर ये फजीलतें नहीं मालूम है तो प्यारे बच्चों कर क्या रहे हैं आप लोग? ठीक है, अगर आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या नहीं मालूम तो फिर क्या कर रहे हैं आप लोग? जो काम कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज की फजीलत मालूम है ना आपको कि नमाज़ पढ़ने की ये फजीलत है, ये बरकत है। अब ये मालूम ही नहीं है, मालूम होना चाहिए। कोई उम्रे पे जा रहा है, हज पे जा रहा है, हज की क्या फजीलत है मालूम होना चाहिए। अच्छा, फजीलत मालूम होगी तो क्या होता है, उस काम को करने में लज्जत आ रहा होता है, दिलचस्पी बढ़ जाती है। अब पता ही नहीं है कि क्या है, बस चल रहे हैं, जानवर लेकर आ गए बस चल रहे हैं। मैं आपको कुर्बानी की फजीलत बताता हूँ, और अगर कोई पूछे कि भाई आप कुर्बानी क्यों कर रहे हैं तो आप ये बात भी बता सकते हैं। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, इंसान बकरा ईद के दिन कोई ऐसी नेकी नहीं करता जो अल्लाह पाक को खून बहाने से ज़्यादा प्यारी हो। ये कुर्बानी क़यामत में अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएंगी, और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह पाक के यहाँ कबूल हो जाता है। लिहाजा खुश दिली से कुर्बानी करो। यह हदीस पाक मैंने आपको सुनाई। अब इसका कुछ हिस्सा आपके जहन में रह गया होगा, कुछ हिस्सा, वरना आप पूरा इसको पढ़ें, बार बार पढ़ें। अबलग घोड़े सवार रिसाला, उसमें आपको ये हदीस पाक मिल जाएगी। हज़रत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, कुर्बानी अपने करने वाले के नेकियों के पल्ले में रखी जाएगी, जिससे नेकियों का पलड़ा भारी होगा। और दूसरे इस्लामिक स्कॉलर हज़रत मुल्ला अली काली रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, फिर उसके लिए सवारी बनेगी जिसके ज़रिए शख्स आसानी के साथ पुलिस रात से गुजरेगा, और उस जानवर के हर बॉडी पार्ट के बदले
قربانی کرنے والے کے ہر باڈی پارٹ کو جہنم سے آزادی ملے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پیارے بچوں یہ دیکھیں یہ ہے قربانی کی فضیلت. تو جب یہ فضیلت ہمیں معلوم ہوگی تو قربانی کرنے میں خوش دلی آئے گی کہ ثواب کتنا ہے بھائی, ثواب کتنا ہے. اگر کوئی کسی کو جانور سے محبت ہے, محبت ہو ہی جاتی ہے نا, کوئی 8 دن 10 دن قربانی کے جانور سے محبت کرتا ہے, چارہ وغیرہ کھلاتا ہے, گھر میں باندھتا ہے. تو ابھی تو ایک گھر میں تھا, اس میں ایسا تھا کہ جانور ابھی آیا نہیں لیکن جانور کی جگہ بنا لی پہلے ہی, بکرا یہاں کھڑا ہوگا, ابھی آیا ہے نہیں لیکن جگہ صاف وغیرہ کر دی ہے کہ بس یہاں پر ابو بکرا لے کر آ جائیں گے. اور ایسی بات بچوں کو تو ایسا شوق ہوتا ہے, ابھی ہم بکرا کب لائیں گے, ہم بکرا کب لائیں گے. اور برابر والے بھی بکرا لیا ہے, برابر والے بھی, سامنے والے بھی, او پھر تو بچوں نے بتا دینی ہے تباہی, ابو ہمارا بکرا کب آئے گا. ٹھیک ہے, ابو جو کہہ رہے ہیں آپ نے وہ بات ماننی ہے کہ بکرا لانا ہے, بکرا لانا ہے. کب لانا ہے, جب لانا ہے. بعض گھروں میں سہولت نہیں ہوتی ہیں, بعض گھروں میں اچھی سہولت ہوتی ہے. گرمی آپ دیکھ رہے ہیں کیسی ہے, جہاں بکرے کو رکھیں گے وہاں پنکھا ونکھا لگایا آپ نے, ٹھیک ہے, دھوپ میں ہی کھڑا رکھتے ہیں اس کو. یا پھر جانور سے ہو گئی محبت, اب اس کو ذبح کرنے کا وقت آ رہا ہے, کاٹنے کا وقت آ رہا ہے, تو یہ بھی خوش دلی سے قربانی کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ پاک کی راہ میں دے رہے ہیں. بعض بچے رو جاتے ہیں, روتے ہوئے جانور کو حوالے کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا یہ محبت ہے, لیکن دینا ہے. ٹھیک ہے, بس روتے روتے ہی دے دیں ہم کہ یہ ہے پسندیدہ, کیونکہ آپ کو ہو گئی اس سے محبت. اس سے جب محبت ہو گئی ہے تو اب اس کو دینے میں آپ کو تھوڑا سا, لیکن اللہ پاک کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز ہی دینی ہے, یہ یاد رکھیے گا. جانور دیتے ہی دیں, جب قصاب انکل آ جاتے ہیں تو جانور دل نہیں جا رہا ہوتا. وہ جو بچہ جس نے بہت گھمایا پھرایا ہوتا ہے, جس سے محبت ہو جاتی ہے, وہ تو کمرے میں جا کے رو رہا ہوتا ہے, بولتا میں نہیں دیکھ سکتا اس کو کٹتے ہوئے, یا روتے روتے اس سے رسی کھینچتے ہیں, بیٹا بس اب اللہ پاک کا حکم آ گیا ہے, اب اس کو ذبح کرنا ہے. تو اس کو اٹھاتے ہیں, لٹاتے ہیں, چھری پھیر دیتے ہیں. وہ بچہ بولتا ہے اس کو تو میں نے اتنی محبت سے, جو اس کو میں کھیلتا تھا اس کے ساتھ, یہ میرے ساتھ کھیلتا تھا, اور پھر وہ. تو یہ ایک بات ہمیں یہ چیز بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں قربانی دینی ہے. عید قرباں ہے نا, ہمیں قربانی دینی ہے. نماز کے لیے نیند کی قربانی دینی ہے, ٹھیک ہے, اللہ پاک کی راہ میں قربانی دینی ہے. تو عید قرباں ہے, یہ نہیں کہ تفریح والا اپنے ایونٹ بنایا ہوا ہے, بس تفریح ہو رہی ہے, آ رہے ہیں جا رہا ہے, مزہ آ رہا ہے. تو یہ ہے کہ دینا ہے, اللہ پاک کی راہ میں دینا ہے. دینے والا ذہن ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ تھوڑے بڑے ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے, آپ کو دولت مند بنائے, تو آپ نے دینا ہے. غریب بھی ہیں, نہیں ہوتی ایسی دولت جیسی ہے ٹھیک ٹھاک, تو جتنی ہے اتنی دیں. ٹھیک ہے, ابھی سے اپنے بھائی کا خیال کریں. ایک کرسی ہے, میں نہیں, یہ بیٹھ جائیں, میں نہیں, یہ بیٹھ جائیں. یہ چاول کھا رہے ہیں, اس میں ایک ہی بوٹی ہے, 2 کھا رہے ہیں, بھائی کھا لیں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, دونوں ہاتھ سے کھا لوں, اس کو ملے یا نہ ملے. تو یہ اچھا انداز نہیں ہے. ماشاءاللہ باتیں تو بہت ساری ہو رہی ہیں, تو آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے جانے بڑھاتے ہیں, کلام شامل کرتے ہیں. کون سا کلام سنائیں گے؟ آسیوں کو در تمہارا مل گیا. پڑھیے, شروع تو کریں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. صلی علی نبینا صلی علی محمد. آسیوں کو در تمہارا مل گیا, آسیوں کو در تمہارا مل گیا, آسیوں کو در
کس بات کی فضل رب سے پھر کمی کس بات کی مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا خلد کیسا کیا چمن کس کا وطن خلد کیسا کیا چمن کس کا وطن مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا سیوں کو در تمہارا مل گیا ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا سیوں کو در تمہارا مل گیا تیرے در کے ٹکڑے گئے اور میں غریب تیرے در کے ٹکڑے گئے اور میں غریب مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا سیوں کو در تمہارا مل گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ہم شامل کریں گے ایک ایکٹیویٹی جس کا نام ہے باکس ایکٹیویٹی بقرعید ہے بقرعید ہے بقرعید کی رونق ہے بقرعید کی رونق ہے چلیں جی یہ آپ کو باکس سے پر نام دکھ رہے ہیں کیا لکھا ہوا ہے نبی علیہ السلام مدینہ شریف خلیفہ اذان جس کے بارے میں معلومات ہے وہ بچہ آئے یہاں پر پہلے تو ہاتھ اٹھائیں آپ کسی بھی باکس کا انتخاب کریں گے تو اس میں سے اسی سے متعلق سوالات ہوں گے آسان سوالات بھی ہو سکتے ہیں اشارے دیے جائیں گے اشارے آپ نے پہنچنا ہوگا آسان ہے بہت جی کون آئے گا آپ آؤ آپ کون سا باکس خلیفہ خلیفہ جی چلیں یہ دے دیں بھائی آپ مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ کن خلفاء کی قبر مبارک ہے حضرت ابوبکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بچوں ان کا جواب آئیے اب دوسرے بچے آئیں آئیے آپ آئیے نا بیٹا آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا آئیے چلیں آپ بھی آ جائیں یہ اسی باکس میں ڈالیں ایک ایک سوال لیں کیا زبردست چلیں ایک ایک پرچی ہے اور بھی پرچیاں ہیں نا مائک دیں ان کو مائک جی کون سا ڈبہ جو سلیکٹ کر رہے ہیں نماز چلیں ایک پرچی نکالیں
جب تک ایک پرچی نکال کے جائیں. چلیں وہیں کھڑے رہیے آپ. اب دیکھتے ہیں آپ سے کیا سوال ہے. امامہ پہن کر 2 رکعتیں پڑھنا بغیر امامے والی رکعتوں سے بہتر ہے. کتنی رکعتوں سے بہتر ہے؟ 70. یہ بتا رہے ہیں 70. جواب ایک اور پرچی نکالیں. جی ایک اور پرچی نکال لیں. جواب درست ہو گیا. جلدی جلدی فاسٹ. دیر میں رہیں لیکن. چلیں کون سا باکس؟ نبی علیہ السلام. چلیں نبی علیہ السلام. ایک پرچی نکالیں. ایک پرچی میرے بچے. چلیں جگہ پہ جائیے. سنتے جائیں. سوال اور جواب دینا ہے. اللہ پاک نے کس نبی علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا؟ جی میرے بچے جمعہ کے دن کون سے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی؟ 5 4 3 2 1. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جمعے کے دن کون سے نبی علیہ السلام؟ آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا. نہیں. اور کوئی بچہ جواب دے گا؟ باکس والی پرچی ہے ان کو دے دیں. فٹافٹ مائک فٹافٹ. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کس دن پیدا فرمایا؟ جمعہ کے دن. آئیے باپی کی باری ہے. کون سا باکس؟ اب تو نماز کی طرف جائیں. چلیں دیکھیں آسان سوال بھی ہو سکتا ہے مشکل بھی ہو سکتا ہے. شاباش. جگہ پہ جائیے. سوال سنتے جائیے. امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 5 نمازوں کے بدلے میں کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ ہم جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں ثواب کتنی نمازوں کا ملتا ہے؟ 5 50. بچے کا جواب بتایا کسی نے؟ اچھا چلیں ایک اور پرچی نکالیں. جواب درست ہو گیا ہے. بتانا نہیں ہے کسی نے. کون سا بھائی باکس؟ خلیفہ. خلیفہ. چلیں جی بیٹھیے اپنی جگہ پہ. اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ شہادت کیا ہے؟ 5 4 3 2 1. جی اور کوئی بچہ؟ یہ ہاتھ اوپر جا رہا ہے نیچے آ رہا ہے. ہاتھ اوپر جا رہا ہے نیچے آ رہا ہے. جی بتائیے. ذوالحج. تاریخ بھی بتائیے نا ورنہ نعت خواں تیار ہے شاید. مائک دیں. ایک ہی مائک ہے بیٹا ادھر اور مائک نہیں ہے. جی 9 ذی الحج. 9 ذی الحج. میں کہہ رہا ہوں بقرہ عید کے بعد ہے. آپ کہہ رہے ہیں 9 ذی الحج. یہ تاریخ جی 17 ذی الحج. ایک اور بڑھا دیں. 18 ذو الحجہ شریف. ٹھیک ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. چلیں 18 کون سی تاریخ؟ 18 ذو الحجہ شریف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. اب کون بچہ آئے گا بھائی؟ آپ ہی آ جائیں. آپ نے بتایا. جی کھڑے ہو جائیے وہیں پر ہی. وہ کون ہے جو مدینہ شریف میں داخل ہونا چاہے گا لیکن نہیں داخل ہو پائے گا؟ کافر. نہیں قیامت سے پہلے. 5 4 3 شیطان. 2 1. ان کو دیں بھائی. آپ بیٹھیں. دجال. دجال. جواب دجال داخل نہیں ہوگا مدینہ میں. دجال مدینہ میں داخل نہیں ہوگا. جواب درست ہو گیا میرے بچے کا. آئیے بھائی اب آپ پرچی نکالیں. کون سے باکس کا انتخاب کر رہے ہیں بتاتے ہوئے جائیں. مدینہ شریف. نکالیے. جی آپ سوال ہے مدینہ شریف کے کس پہاڑ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں؟ ان کو دینا. ان کو دیں. وہ کون سا پہاڑ ہے کہ پیارا قاسم فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں؟ نہیں آ رہا جواب. پرچی آپ کی. جواب کسی اور کا. احد پہاڑ. احد پہاڑ. جواب ماشاء اللہ. جی آ جائیے اب آپ پرچی نکالیں. تھوڑا فاسٹ آیا کریں میرے بچوں.
اب دیکھیں یہ بتائیے اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آسمانوں میں کیا نام ہے؟ مشکل ہو گیا ہے. فاروق. فاروق. جواب درست ہے. ایک اور پرچی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت والی رات کس کے بستر پر آرام کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. جواب درست ہو گیا ہے. ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. پیارے بچوں یہ آپ نے معلومات ہوئی. اب جو بچے کڈس مدنی چینل دیکھتے ہیں نا یا مدنی چینل دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ان کا معلومات تو ان کو بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا سوال جواب ایک ایسا سیگمنٹ ہوتا ہے کیا کہیں سوال جواب کے ذریعے جلدی سمجھ میں آتا ہے. پیارے بچوں قرآنی واقعات جو ہیں یہ بھی پڑھیں. اس میں آپ کو جانور والے قصے بھی ملیں گے اور اس میں آپ کو عجیب و غریب واقعات ملیں گے. آپ کو مزہ آ جائے گا. اور اچھا کوئی بھی آپ کہانی اگر آپ سنیں نا وہ آگے چل کے تبدیل ہو جائے گی. لیکن قرآن کے قصے یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوں گے. قرآن کے قصے کبھی بھی تبدیل نہیں ہوں گے. تو آپ نے انہی قصے واقعات کو پڑھنا ہے سننا ہے. ایک کتاب ہے عجائب القرآن اور دوسری کتاب ہے غرائب القرآن. یہ دونوں کتابیں ملی ہوئی ہیں ایک ساتھ ہیں. آپ کو مکتب المدینہ سے مل جائیں گی. کون سی کتاب ہے؟ عجائب القرآن مع غرائب القرآن. تو یہ آپ کتاب آپ لے لیں قرآنی قصے واقعات سے. ماشاءاللہ یہ کتاب ہے اور آپ کو مزہ آئے گا اس کتاب کو پڑھنے کی. چلیں جی اب میں آپ بچوں کی جانب آ رہا ہوں. ایک جو ہے وہ ایکٹیویٹی آپ دونوں بچوں کے درمیان ٹھیک ہے. اس طرف ٹیم اے اور اس طرف ٹیم بی. ٹھیک ہے آپ کوئی بھی بچے ٹھیک ہے. سوالات کا پیٹرن چینج بھی ہو سکتا ہے اور سیم بھی ہو سکتا ہے. جس کو جواب آئے ہاتھ کھڑا کرنا ہے ٹھیک ہے. زیادہ ہاتھ جہاں سے کھڑے ہوں گے اس ٹیم سے ہم جواب لیں گے. یہ بتائیے وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کے نام میں حرف الف 2 مرتبہ آتا ہے؟ جس کو جواب آتا ہے جس ٹیم کے ہاتھ کھڑا کر لیں. آسان ہے. چلیں ادھر سے زیادہ ہاتھ اٹھیں. بتائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام. الف کتنی مرتبہ آیا؟ ٹیم بی نے 2 نمبر حاصل کیے. ایک اور سوال وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کے نام میں حرف دال 2 مرتبہ آتا ہے؟ زیادہ ہاتھ کہاں سے اٹھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے یہ تو چلیں ادھر سے ٹیم ہے ان کو دیں. جی حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام. جواب ٹیم اے نے بھی 2 نمبر حاصل. چلیں تھوڑا سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے. تھوڑا سوچ سمجھ کے. ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو سوچتا. زیادہ ہاتھ کہاں سے بلند ہے؟ ہاتھ پورا اٹھائیں نا. 2 ہاتھ ادھر ہیں 2 ہاتھ ادھر ہیں. یہ ہو گئے 4 ہاتھ. باقی ایک کہیں سے اٹھ جائے تو ان سے شعر سن لیں گے. آسان شعر. چلیں 3 ہو گئے. پیچھے والے بچے کو دیں. پیچھے والے کو پیچھے والے کو. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. پورا شعر کیجیے. کیا جب گھڑی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. نہیں آ رہا آگے. چلیں آگے والے کو دیں. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. جب در نبی پر سب کی حاضری ہوگی. جب ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیکن آپ نے ہاتھ اٹھا دیا تھا جواب نہیں دیا. آپ کو 1 نمبر دیا جا رہا ہے. کتنے نمبر ہو گئے؟ 3. اور ادھر یہ ٹیم 2. چلیں ایک اور شعر ہم دینے لگے ہیں. یہ بتائیے ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو جنت. چلیں نعت خان سے سنیں. نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے. نظر میں کیسے
समाए के भूल जन्नत के नजर में कैसे समाए के भूल जन्नत के बस चुके हैं मदीने के खार आँखों में के बस चुके हैं मदीने के खार आँखों में। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, कॉल से दें, नंबर याद रखिएगा आप अपने अपने। मोहम्मद नतारी है, मैं जयपुर से अब भैया मुझे अपनी आवाज में ये वाला जरूर शेर सुना दे। ऐसा बाबूस ताफा से तेरे डबरे वाले सलाम सलामी जिंदाबाद जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन आमीन। चलें जी, मिलके पढ़ें। ऐसा मुस्तफ़ा से कह देना हम के मामा सलाम कहते हैं, याद करते तुमको बेसहारे सलाम कहते हैं। जिलहज्जा शरीफ कौन सा महीना है? हज का महीना है, और तरतीब के लिहाज से आखिरी महीना, ठीक है। पहला महीना मुहर्रम, आखिरी महीना जिलहज्जा शरीफ। जिलहज्जा शरीफ की खास बात कि इसमें हज होता है। अच्छा, इसी जो शायर जो कलाम है, इसी में एक शेर है, बड़ा ही प्यारा शेर है। अब आपको मैंने समझा दिया। आखिरी महीना कौन सा? जिलहज। पहला महीना मुहर्रम। कहते हैं जिक्र था आखिरी महीने का, तज़किरा छिड़ गया ने का, हाजियों मुस्तफ़ा से कह देना, हाजियों मुस्तफ़ा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। ऐसा मुस्तफ़ा देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। दो शेर सुना दिए मैंने, ठीक है। एक की फरमाइश थी, दो सुना दिए। कितने हो गए थे स्कोर बोर्ड? 3-4। चलें अब एक और। अब मैं आपके पहाड़ों से मुतालिक सवाल करूंगा, ठीक है। ये बताइए गारे हिरा कहाँ है? दो सवाल होंगे, गारे हिरा और कौन से पहाड़ पर है। दो सवाल के जवाब आते हो तो आपने हाथ उठाना है। टीम ए, टीम बी। बहुत मर्तबा सुना है आपने। गारे हिरा कहाँ है, किस शहर में है, और ये पहाड़? जी नाथ खान। गारे हिरा मदीने में और ओहद पहाड़ पे। अब की हाजिरी हुई है माइक में? जी हुई हाजिरी। हुई है। दोबारा जाएं आप भूल रहे हैं। गारे हिरा कहाँ है बच्चों? मक्के में। अभी तो आप मदीने में थे, मदीने से मक्के में आ गया। चलें फिर, क्या कहते हैं पहाड़ को? गारे हिरा। जबले जबले सौर। जी, तो फिर हाथ उठाना है ना, हाथ नहीं उठाना, इनके भी ध्यान में नहीं आ रहा। जबले ओहद। जबले ओहद नहीं, इधर दे। जबले तूर। जबले तूर इतना मुश्किल हो गया, 3 नंबर दिए जाएंगे। चलें, अगर जिस टीम ने जवाब दिया। गारे हिरा कहाँ है, और जहाँ गारे हिरा है उस पहाड़ का नाम बताना है। चले मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ आपको। गारे हिरा मक्के शरीफ में, ठीक है। गारे हिरा मक्के शरीफ की ज़ियारतों में इसको शामिल करते हैं हम।
اور پہاڑ کا نام ہے جبل نور. کوثر کہاں سے؟ جبل نور. کیا نام ہے؟ جبل یہ ذہن میں رکھیں. پہاڑ بہت سارے ہیں, پہاڑ بہت سارے ہیں, یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے. جو مکے مدینے جاتے ہیں اتنی زیارتیں وہاں, اتنی زیارتیں, یہ پہاڑ, آخر میں سارے پہاڑ ہی مکس ہو جاتے ہیں ان کے ذہن میں. جیسے یہ دیکھ کر آئے لیکن مکس ہو گئے نا, مکے کے پہاڑ مدینے میں بتا رہے ہوتے ہیں, مدینے کے پہاڑ مکے میں بتا رہے ہوتے ہیں. حج کہاں ہوتا ہے؟ بولے مدینے میں ہوتا ہے. بھائی آپ لکھیں گے نہیں اور ذہن میں نہیں بٹھانے کی کوشش کریں گے تو ذہن سے نکل جائے گا. مکی کی چیزیں آپ مدینے میں بتا رہے ہوں گے, مدینے کی چیزیں مکے میں بتا رہے ہوں گے, تو یہ سب چیزیں آپ کو سمجھنا پڑیں گی. ٹھیک ہے, اب چلیں. اب کتنے نمبر ہوئے؟ یہ تو کوئی نمبر نہیں لے سکا. 3 4. ایک اور, اونٹ کے لیے قربانی کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ ادھر سے زیادہ ہاتھ بلند ہیں. یہ جو ان بچے کو دیں, یہ رہے میرے بچے. جی 5 سال. جواب چلیں جی. یہ بتائیے بکرے کی عمر قربانی کے لیے کتنی ہونی چاہیے؟ انہوں نے ہاتھ پہلے اٹھایا, پیچھے والے بچے کو. 2 نمبر تھے. ٹھیک ہے, ایک کیا؟ 1 سال ہونی چاہیے. 1 سال بولے نا, 1 مہینہ بھی ہو سکتی ہے. ایک کیا؟ ٹھیک ہے, جواب چلیں جی. اب سب بچے مجھے جو بیٹھے ہوئے نا یہاں پر, اب یہاں سے ایک بچہ بتائے جانور کا خیال بچے کیسے رکھیں گے. ادھر سے بھی بچہ بتائیں. چلیں بتاتے رہیں, ریپیٹ نہیں ہونے چاہیے. جانوروں کا خیال کیسے کرنا ہے بتائیے. نہیں کرنا ہے تو بتائیے ہاتھ کھڑا کر کے. جی نہیں آ رہا, کسی بچے کے ذہن میں نہیں آ رہا کہ جانوروں کا خیال کیسے کرنا ہے. دین کو آگے والے بچے. جانور کو دانا پانی ٹائم پہ دینا چاہیے. جی, جانور کو کھانا پینا دانا پانی ٹائم پہ دیں. اور بھائی یہاں سے بتائیے, سوچ کے رکھیں. اب آپ لوگ سوچ کے رکھیں, آپ کی باری ہے. ان کو دے مائک. جلدی سیدھے ہاتھ سے بیٹا, سیدھے ہاتھ سے دینا ہے, سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے. جانور کون سے ہاتھ سے کھا پی رہا ہے؟ ہاتھ بات تو ہی ہے. جانور کو نہلانا چاہیے. سردی کے دن بھی آپ بتائیں, پورا بتائیں. گرمی کے دنوں میں ہو سکتا ہے کسی ملک کے اندر سردی چل رہی ہو, نہلا دے. بولے مدنی چینل پہ بتایا تھا. جانوروں کو گرمی کے دن ہے, دھوپ میں آپ نہلا دیں. ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے ان کو دیں بھائی. جانور کو گرمی سے بچا کر کسی چھاؤں کی جگہ میں کھڑا کرنا چاہیے. چھاؤں کی جگہ پہ کھڑا کرنا چاہیے. بہت اچھی بات کی. آپ کی باری. پیچھے والے بچے کو دیں, پیچھے والے بچے. جانوروں کو بھگانا نہیں چاہیے. جانور بھگانا بھی چاہیے. چیک کر رہے ہیں بھائی, اب خرید رہے ہیں, صحیح چلتا ہے نہیں چلتا, اس وقت تو بھگا سکتے ہیں. گرمیوں میں نہیں بھگانا چاہیے. گلیوں میں نہ, گراؤنڈ میں, مین روڈ پر جہاں گاڑیاں بھاگ رہی ہیں وہاں. اگر آپ اس کو بھگا بھی رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ بس لگے میں بھی بھاگوں تم بھی بھاگو, شور شرابہ ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جانوروں کو بلا وجہ نہیں بھگانا چاہیے. اور چلیں, جانوروں کی دم نہیں موڑنی چاہیے. جانوروں کی دم نہیں موڑنی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ بھی بتائیں گے. جی, جہاں پہ جانور کھڑا ہوتا ہے بیٹھتا ہے وہ جگہ صاف ستھری رکھنی چاہیے. جانور کی جگہ کھڑا ہوتا بیٹھتا کیا؟ جانور کی جگہ ہے جہاں جانور, وہ جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے. صحیح ہے بہتر. آپ میرے بچے, جانور کو مارنا نہیں چاہیے. پھر کس کو مارنا چاہیے؟ کسی کو بھی نہیں مارنا. ہاں تو یہ بولے کسی کو بھی نہیں مارنا چاہیے. چلیں, جانوروں کو بلا وجہ نہیں مارے آپ. اور اگر جانور نے ٹکر مار دی آپ کیا کریں گے؟ بکرے نے یوں سر گھمایا, آپ کے لگ گئی, آپ کیا کریں گے؟ وہ جو جانور ہے اس کو کیا, مائک میں بولیں نا, مائک میں بولیں. وہ جانور ہے اس کو نہیں پتا میں کس کو مار رہا ہوں. اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے بھائی کھڑے ہوئے ہیں جو مدنی چینل پہ آتے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں اگر اس کو جانور ٹکر وکر مار دیں, پوچھ مار دیں, مار رہے ہوتے ہیں. مجھے مارتا ہے بھائی, اس کو کیا پتا, بچے نے دیکھیں کتنا اچھا جواب دیا. ادھر سے کوئی بچہ, جانوروں کا خیال کیسے رکھنا ہے, بس ختم خیال. جانوروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. کیا تکلیف بتائیں تو, یہ تکلیف نہیں آ رہا ذہن میں. جی مائک. جانور سے بچوں کو دور رکھنا چاہیے. اور بڑوں سے چلیں آپ. جانوروں کے کان نہیں موڑنا چاہیے. دم کان. اور کوئی جانور ہمیں مارے تو ہمیں اس کو مارنا نہیں چاہیے, ہمیں صبر کرنا چاہیے. صبر کرنا.
ٹھیک ہے, آپ کی غلطی ہے, کیوں گئے قریب؟ جی, جانور کھانا کھا رہے تو اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے, جب وہ کھانا کھا لے پھر اس کے بعد بھی نہیں کرنا چاہیے. کہ جانور کو تنگ نہیں کرنا چاہیے, کھانا ابھی کھانا کھا لو میں تنگ کروں گا. جی پیچھے والے بچے, اور کوئی یہاں سے بچہ, مائک دے مائک. جانوروں کی رسی ڈھیلی کرنی چاہیے تاکہ بھاگ گیا, بازوں کا ٹائٹ کر کے باندھی ہوتی ہاں یعنی کہ اتنی رسی آپ ڈھیلی رکھیں کہ وہ بیٹھ جائے آرام سے, کھڑا ہو جائے. جی آپ میرے بچے. جانور کو زیادہ بھگا کے تھکانا نہیں چاہیے, کم بھگا کے کم تھا. اور کوئی بچہ, اور بس اتنا خیال. چلیں کچھ کالز لیتے ہیں. میرا نام شادمان اتاری ہے, میں مورو سے عرض کر رہا ہوں. میں آج آپ کو ایک شعر سناؤں گا. اللہ اللہ حضور کی باتیں, مرحبا رنگ و نور کی باتیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں, مرحبا چاند جن پر نثار ہوتا ہے, چاند جن سے ضیاء لیتا ہے, اور تارے سلام کہتے ہیں. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا, ہم کے مارے سلام کہتے ہیں. جزاک اللہ خیرا. آمین. اچھا پیارے بچوں, یہ ماشاءاللہ سلام میں نے بھی پڑھا, یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, جو خاص طور پر جمعے والے دن پڑھا جاتا ہے. تو جمعے کی نماز پڑھ کے یوں ہی نہیں چلے آیا کریں, جمعے کی نماز پڑھیں, صلاۃ والسلام ضرور پڑھا کریں جہاں بھی آپ مسجد میں ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھیں گے جمعے والے دن, آپ کو مزہ آئے گا, ٹھیک ہے. اور ابھی سے جو بچپن میں صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں نا, یہ یاد رہتے ہیں, ضرور پڑھا کریں, ٹھیک ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی, اب میں آج آپ کو سنانے لگا ہوں, سیگمنٹ ہے آج کا جانور. آج کے جانور بقرعید ہے, بقرعید ہے, بقرعید کی رونقیں, بقرعید کی رونقیں. آج کا جو جانور ہے اس کی ہیں 4 ٹانگیں. کس کس بچے کو پتہ چل گیا کون سا ہے؟ اس کی ہیں, آپ بتا لیا, مائک دیں ان کو. 4 ٹانگیں آپ نے بتایا, کون سا ہے جانور پہچاننا ہے آپ نے. دوسرا اشارہ دے دوں, آپ کو پتہ چل گیا ایک ہی اشارے میں 4 ٹانگیں. دوسرا بتاؤں, دوسرا اشارہ, اس کے 2 کان ہیں. آیا ذہن میں؟ نہیں آ رہا. اس کی 2 آنکھیں, ابھی بھی نہیں آ رہا. بچے اس کی آواز نکالتے ہیں, میں جی بکرا, ٹھیک ہے بکرا. اچھا بکریاں بکرے یہ سب اس سے متعلق ہیں. آج ہم آپ کو بکریوں کے بارے بتائیں گے. یہ بہت ہی پیاری ہوتی ہیں اور ان کے ذریعے ہم انسانوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے. پہاڑوں اور چٹانوں پر ہم انسانوں کے لیے چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے, مگر یہ بکریاں پہاڑوں اور چٹانوں پر آسانی سے چڑھ جاتی ہیں, کیونکہ اللہ پاک نے ان کو ایسے خاص خر بنائے ہیں جو انہیں پھسلنے سے بچاتے ہیں. ان کے جو خر ہیں نا وہ جوائنٹ ہو جاتے ہیں, ادھر پھنس جاتے ہیں, تو گرتی کم ہیں, یہ سنبھال لیتی ہے اپنے آپ کو. پہاڑ پہ آپ دیکھیں گے, پہاڑ پر بکریاں وغیرہ آپ کو چڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی. ان میں یہ خاصیت ہے. بکریاں کھاتی کیا ہیں؟ گھاس, پتے اور جھاڑیاں کھاتی ہیں, اور ان سے حاصل ہونے والا دودھ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے. اسی طرح ان کا گوشت بھی فائدہ مند ہوتا ہے. یہ کہ بکری کا دودھ جو ہے بہت فائدہ مند ہے, اور اگر خالص دودھ مل جائے بکری کا, تو اگر اس کو کوئی بچہ پیتا ہے, بڑے پئیں گے, تو یہ بہت جاندار ہوتا ہے, آپ کی صحت بنے گی. خالص دودھ, کہتے ہیں ملاوٹ والا دودھ نہ ہو, خالص دودھ. تو دودھ پینے کا جو ہے نا بچوں کو شوق ہونا چاہیے. اگر امی آپ کو دے دیں بھائی یہ دودھ پی لیں گلاس میں, تو پئیں, اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. ہڈیاں مضبوط ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے ہوتا ہے بعض بچے بائک سے گر گئے, سیڑھیوں سے اتر رہے تھے, گر گئے, بیڈ سے گر گئے, ہڈی ٹوٹ گئی. تو مطلب اتنی کمزور تھی کہ ادھر سے گر کے ٹوٹ گئی. جس طرح یہ کانچ کا گلاس ہے, اگر یہ تھوڑے سے اوپر سے گرے گی تو, اور اسٹیل کا گلاس نہیں ٹوٹے گا. تو اب ایسا نہیں کانچ کی طرح ہڈیاں ہوں کہ تھوڑے سا گرا, چھوٹی والی سائیکل سے گرا, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گرا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹ جاتی ہے.
لیکن ہڈیوں میں تھوڑی جان ہوگی تو ٹوٹے گی نہیں. تو دودھ پینے سے ہڈیاں کیا ہوتی ہیں؟ مضبوط. اسی طرح اس کا گوشت بھی مہنگا بھی ہے اور ٹیسٹ بھی ہے. بکرے کا گوشت مہنگا. بکریاں اپنے مالک کو پہچانتی ہیں اور ان کی آواز پر آ جاتی ہیں. بکریاں اب جس سے مالک ہوتا ہے چلو چلو ادھر چلو, وہ چلنا شروع. دیکھو جو ڈرائیور لے کے چل رہا ہوتا ہے وہ کیسے چلا رہا ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں بعض دفعہ کوئی ایک لاٹھی وغیرہ بھی نہیں ہوتی ہے, بعض دفعہ وہ چل رہا ہوتا ہے, ساری بکریاں ایک ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ بکریاں اپنے مالک کو پہچانتی ہیں. سنیں ایک اور بات, بکرا اور بکری میں بہت زیادہ فرق نہیں, مگر ہم آپ کو ان کے کچھ فرق بتاتے ہیں. آپ میں سے معلوم ہے فرق کیا ہے؟ سنیے. بکرے کے سنگ بڑے ہوتے ہیں. بکرے کے سنگ کیا ہوں گے؟ موٹے اور کچھ گھومے ہوئے ہوتے ہیں. دور سے آپ کو پتہ چل جائے گا, تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے. بکرے کے سنگ کیا ہوں گے؟ بڑے ہوں گے, موٹے ہوں گے اور گھومے ہوں گے. بکرا زیادہ بھاری اور مضبوط ہوتا ہے, جبکہ بکری ہلکی اور نرم ملائم ہوتی ہے. اس کے علاوہ بکرے اور بکری کی آواز میں بھی فرق ہوتا ہے. ہوتا ہے بھائی؟ بکرا کیسے بولتا ہے؟ کیسے بولتا ہے بکرا؟ نہیں آ رہی؟ ویسے ابھی گھر پہ جائیں گے تو بکرے کی آوازیں ہی نکال رہے ہوتے ہیں بچے تو آج کل. بکرے کی آواز اور بکری کی آواز فرق ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 دودھ دینے والی بکریاں تھیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی؟ 10 دودھ دینے والی بکریاں تھیں, اور ان بکریوں کے اپنے اپنے نام بھی تھے. بکریوں کے اپنے اپنے نام بھی تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بکری کی عزت کرو, اس سے مٹی جھاڑو, کیونکہ یہ جنتی جانور ہے. تو پیارے بچوں, بکری کی عزت کیا کریں. اگر آپ کے گھر میں بکریاں ہیں تو انہیں تازہ پانی, صاف ستھری خوراک دیں, اور ان کا خاص خیال رکھیں, اور ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیجیے. تو پیارے بچوں, بکری کون سے جانور ہے؟ جنتی جانور ہے, اور اس سے مٹی جھاڑنے کا. اب یہ ہے کہ نام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکھے. کتنی بکریاں تھیں؟ 10 بکریوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھے تھے. تو آپ بھی اپنی بکریوں کا, بکرے کا نام رکھ سکتے ہیں. کیا کیا نام رکھیں گے؟ پہلے بغیر مائک کے بتائیں گے, پھر مائک پر. کسی کے ذہن میں ہے نام بکرے یا بکری کے جانوروں کے نام؟ جی بتائیے, بغیر مائک کے. چلو مائک دیں ان کو, مائک دیں بیٹا, جن کا مائک ہے فٹافٹ مائک. چلیں ایک نام یہ آ گیا, سلطان. جی ہاں, سلطان نام بھی رکھ سکتے ہیں. کل جو ہمارا خاکہ چلا تھا اس میں بچے نے سلطان نام رکھا تھا. اور کیا نام رکھیں گے؟ بس بغیر مائک کے بتائیے. چلیں مائک میں یہی بات. مائک دیں بیٹا, جن کے پاس مائک ہے مائک دیں. بادل رکھ سکتے ہیں. بادل رکھ سکتے ہیں, بادل ہیں. اچھا وہ دیکھیں مل کس سے رہا ہے, وہ اگر سفید رنگ کا ہے تو کیا رکھ دیں؟ بادل. لگے تو بادل سے ملتا جلتا ہے, ٹھیک ہے. اور چیکو. بیٹا پہلے ایسے بتائیں نا. جی چیکو. چلو مائک میں تھا. چیکو. چیکو. چلو آپ کا ہے بکرا, آپ رکھو. چیکو ادھر آ جاؤ. چلو اور کوئی نام بغیر مائک کے بیٹا پہلے؟ چاند. چاند بھی رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. رکھ دیا آپ نے؟ جی چاندی. چاندی. چلو چاند جوڑی آئیے تو رکھ دو, جو ہے چاند چاندنی. اور ببلو. مائک میں ببلو. اور جی چلیں مائک دیں جلدی جلدی جلدی. شیرو. شیر ہی ہے یہ, شیر ہے. اس قسم کے نام رکھ سکتے ہیں. ببلو نام رکھ دیں, جس طرح یہ نام تھا. اور چاند, تارے, آسمان, یہ سارے آسمان والی چیزیں بچے بتا رہے ہیں. جی بادل. یہاں بس یہی. تو جیسا آپ کا بکرا ہے جس میں مل رہا ہے آپ, لیکن یہ نہیں کہ کوئی مذاق اڑا رہے ہیں. مذاق نہیں اڑانا ہے, ٹھیک ہے. یہ کہ سنت کی نیت سے رکھنا ہے. کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکھا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی, اس کا نام آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوہ رکھا تھا. ایک اور اونٹنی تھی, اس کا نام ادبا رکھا تھا. تو یہ نام رکھنا بھی, یہ ایسی کوئی مذاق ہو رہا ہے, یہ نام رکھنا بھی سنت ہے. اگر آپ کتاب میں پڑھیں گے تو شاید ان بکریوں کے نام بھی پتہ چل جائیں گے کہ یہ نام تھا. تو یہ نام تھا, تو بعض اپنی گاڑیوں کا نام کسوہ رکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. پیچھے لکھا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا. بچیوں کا نام بھی ہمارے یہاں کسوہ رکھا جاتا ہے. سرکار کا ایک درات گوشت تھا جس کے لمبے جو ہے کان تھے, گدھا تھا,
تو وہ اس کو ہم سرکازم میں نسبت ہو گئی تو ہم اس کو کہیں گے کہ دراز گوشت. تو سرکازم میں اس دراز گوشت کا نام رکھا تھا یافور. یافور یا قسم سے محبت کرتا تھا. جب آقا کا وصال مبارک ہو گیا تو اس نے کہا کہ اب میں اپنی پیٹھ پر کسی اور کو بیٹھنے نہیں دوں گا. تو اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا. تو اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ بقرہ عید کی رونق کے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ کل بھی ہمارا پروگرام ہوگا جس کا نام ہے بقرہ عید کی رونق ہے. بقرہ عید کی رونقیں بقرہ عید ہے بقرہ عید ہے بقرہ عید کی رونقیں 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 بچوں کا مدنی